अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान वकास अहमद और मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजिया नगार जनाब सरदार ज़ुल्फ़िकार साहब। आज इनसे हम बात करेंगे मकबूज़ा कश्मीर में जो वाक़या हुआ है, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाज़ा है वो मज़ीद कशीदगी इख्तियार करता जा रहा है। आज सर, आप क्या समझते हैं कि मकबूज़ा कश्मीर के अंदर 7 लाख फ़ौज तैनात है, अनलिमिटेड जो है वो उनकी जो एजेंसीज़ हैं उनके एहलकारान वहाँ मौजूद हैं, उसके बावजूद ये वाक़या होना, क्या ये भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज़ या उनकी जो आर्मी है, उनका फेलियर नहीं है और उसके बाद इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पे लगा देना? नहीं, मेरा ये ख़्याल है कि ये हिंदुस्तान की जो फ़ौज है या उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, उनका फेलियर नहीं है, उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है। और कामयाबी इस तरह से है कि जो प्रोग्राम उन्होंने खुद प्लान किया, जो तरतीब उन्होंने खुद दिया और उसके बाद उनका ये फेलियर नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उन्होंने ये प्रोग्राम तरतीब दे के अपने लोगों को मारा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाना था। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि इसराइल के ऊपर इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर को कम करने के लिए उनको खौफ था कि कहीं पाकिस्तान की ज़ाहिर है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो डायरेक्ट ऑपरेट ना भी करें, तो इनडायरेक्टली वो जिस लेवल की मुशावरत देते हैं या जो मनसूबाबंदी करते हैं उससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है। तो उनको एक खौफ पैदा हुआ कि पाकिस्तान को मसरूफ़ किया जाए, पाकिस्तान को एंगेज किया जाए, पाकिस्तानी फ़ौज को एंगेज किया जाए, ताकि जो गज़ा की सूरत हाल है आप उसको उसके साथ जोड़ें। ये आप देखेंगे एक ऐसे वक्त में ये सारी चीज़ हुई जब गज़ा के ऊपर जो मुस्लिम दुनिया है उसका रद्द-ए-अमल बढ़ना शुरू हो गया है। कुवैत का रद्द-ए-अमल आपने देखा, शाम का रद्द-ए-अमल आपने देखा, यमन का रद्द-ए-अमल आपने देखा, दीगर ममालिक का रद्द-ए-अमल जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। तो उन्होंने एक कोशिश की पाकिस्तान को एंगेज करने की, लेकिन ये पुलवामा की तरह इस मरतबा भी जो सूरत हाल है वो उनके अगेंस्ट चली गई। अब दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पे बात करें तो कल उनके जर्नैल जो हैं वो बैठ के कहेंगे कि जी ये तो पाकिस्तानी प्रो पाकिस्तानी मीडिया जी ये तो पाकिस्तान के एजेंट है। हकीकत ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बैठा हुआ भी हर बच्चा इस्लाम का और पाकिस्तान का एजेंट है, इसलिए एजेंट है कि हम मुसलमान हैं और हम ये नहीं कहते मकबूजा कश्मीर के अंदर हम मजहब की बुनियाद पर बात ही नहीं करते कभी, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजहब की बुनियाद पर बात नहीं की, जो जहाँ का रहने वाला है। हमारी तो दीन की तालीमात ही थोड़ी डिफरेंट है ना, उनको शायद उनके लोगों को पता भी है। मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई बर्मन है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई कुछ भी है, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, हम उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो कश्मीर का रहने वाला है। लेकिन इस वक्त जो नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी है, उन्होंने मुस्लिम और एंटी मुस्लिम एक सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में शुरू किया हुआ है। तो कश्मीर के अंदर वहाँ पे कई कश्मीरियों की जान गई है, कई लोग वहाँ मरे हैं। मेरी एक बात सुने, दिल्ली से एक बंदा, जंग के क्या असूल हैं, जहाद का क्या असूल है? जंग तो अब है ना, इस्लाम में तो जहाद है, जहाद का क्या असूल है? जहाद आपने पढ़ा है कभी? जहाद के अंदर ये कहा जाता है, मैंने जब जहाद पढ़ा और मेरा ख्याल है लॉ में पढ़ा या पॉलिटिकल साइंस में कहीं मैं पढ़ रहा था, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा तो हर मुल्क को दो फौजें बनानी होंगी कि आपने किसी इलाके को फतह कर लिया, जो बंदा जमीन पे गिर गया है आप उसको नहीं है, उसके ऊपर आप तलवार नहीं उठा सकते, उसको कुछ भी नहीं उसका कर सकते। तो हम तो दिल्ली से आने वाला वो बंदा जो हिंदू है, जो जिस मर्जी उससे है, चाहे पाकिस्तान का मुखालिफ होना चाहिए उसको, वो अपने मुल्क के साथ लाए लेना। हमें अपने मुल्क, हमें ये देखना कि हम पाकिस्तान के साथ कितने लाए लें, हम कश्मीर के साथ कितने जो है वफादार है। हमें दिल्ली के बंदे से पाकिस्तान की वफादारी नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो कश्मीर में आके मरता है तो हमें उसका अफसोस है, उसको नहीं मरना चाहिए, चूंकि जिंदगी अल्लाह ने दी है और अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम के हम पैरोकार हैं, इस्लाम अमन का मजहब है और हम लोगों की जानों की हिफाजत करने के लिए खड़े, लोगों को मारने के लिए नहीं खड़े। बिल्कुल, आपने जिस तरह बात की, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जिनसे ये साबित भी हो रहा है कि भारतीय एजेंसी और भारत हुकूमत जो है ना, ये तमाम तार इस प्रोपेगेंडे में मुलव्वस और प्री प्लांटेड प्लान था। जिस तरह हमले के कुछ देर बाद जो है वो अमित शाह श्रीनगर पहुँच जाते हैं और हमले के फ़ौरन तकरीबन 5 मिनट के बाद बनारस बाबा जैसी जो आईडियाँ हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। सुने आपने एक इंडियन जो जर्नल है, मैं तो इस बात पे बड़ा वैसे हैरान हुआ हूँ कि देखें, हमने पाकिस्तानी फौज के बेशुमार जर्नल देखे हैं, बात करते हैं, अच्छा झूठ इनके मुंह से निकलता ही नहीं है। लेकिन वो जो इंडियन आर्मी अफसर है, बड़े धड़ल्ले से कह रहा था 2 घंटे तक फायरिंग हुई है, दहशतगर्दों ने हमें एंगेज रखा, हमने वहाँ पे ड्रोन इस्तेमाल किए, हमने एक पूरी फिल्म क्रिएट करने के बाद क्या हमने 2 बंदों को मार दिए जो 2 दिन पहले
واقعہ پیش آیا ہے اس میں حاجی سیکٹر، ہمارا حاجی پیر سیکٹر آتا ہے، ان کا اڑی سیکٹر آتا ہے، اور جس جگہ پہ ان لوگوں کو مارا گیا وہاں سے اڑی کوئی 1.5-2 کلومیٹر رکھ لیں، 1.5 سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو اڑی جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اب جو ہوتا ہے اتنی بڑی ان کی باڑ لگی ہوئی ہے، اس باڑ کو کراس کر کے یہ اسلحہ لے کے اندر چلے گئے. تم نے باڑ فیل کس لیے لگے؟ کیوں اسرائیل سے اتنے پیسے خرچ کروائے؟ مائن فیلڈ ہے وہ پوری، سب مائن لگے ہوئے ہیں، انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں اسلحہ لے کے اندر چلے گئے. یہ بیچارے جانوروں کے ساتھ تھے، وہ آپ کے مقامی لوگ تھے. میری بات سنیں، میں وہاں کا رہنے والا ہوں، میں وہاں پہ گیا تھا، میں نے وہاں سے لائیو رپورٹنگ بھی کی ہے اس کی. ہاں ایک چیز صرف یہ ہوئی ہے کہ میں اوپر نہیں جا سکا، اس لیے کہ میرے اندر ایک خوف تھا، چونکہ ہم ہندوستانی فوج سے واقف ہیں. وہ وہاں پہ ایک کچھ 7-8 سال پہلے کی بات ہے، اسی قبرستان میں اپنی اچھا یہ جو لڑکا ایک جو ابھی جس کو شہید کیا ہے، شکر ہے نام یاد آ گیا، اسی کا بڑا بھائی، اس سے بڑا بھائی اپنی والدہ کی قبر پہ دعا کر رہا تھا اور اس کو سنائپر مارا اور اس قبر کے اوپر ڈیتھ ہو گئی. تو اس لیے ہمیں خوف تھا، ہم اوپر جا کے یہ بات نہیں کر سکتے تھے، ہم نے تھوڑا پیچھے جو ان سے اٹکے کیے. ہم وہاں کے رہنے والے ہیں. ہمیں بتائیے یہ لوگ کون تھے، کس طرح کے یہ لوگ تھے، کدھر سے ان کے پاس کلیشن گوف آئیں. ان کے آپ گھر جا کے وزٹ کریں، آپ کو اندازہ ہو ان کے گھروں کی کیا حالت ہے، ان کے بیوی بچوں کی کیا حالت ہے. وہ دوسرا جو بندہ ان کے ساتھ تھا وہ نمبردار ہے اس علاقے کا، اس کی کئی مربے کی زمینیں اس کی، لیکن وہ جانور رکھتے ہیں، وہ جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں، اسلحہ استعمال نہیں کرتے. اچھا اسلحہ آپ لے کے نہیں جا سکتے نا، وہاں پہ اسلحہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ آپ کو اسلحہ جب تک آپ لائسنس نہیں رکھتے اس وقت تک تو آپ کو اجازت نہیں ہے وہاں پہ اسلحہ رکھنے کی. پھر وہاں اسلحہ ذاتی اسلحہ کس لیے رکھیں گے؟ یہ واحد علاقہ ہے جو انتہائی پرامن ہے، جہاں پہ قتل نہیں ہوتے، جہاں پہ چوریاں نہیں ہوتی، جہاں پہ کوئی واردات نہیں ہوتی. اور بھائی مجاہدین وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، دنیا جہان کی کوئی تنظیم نہیں ہے. تو یہ کہاں سے مجاہد آگے، کس تنظیم کے ساتھ سے کون سے دہشت گرد آگے، کہاں سے انہوں نے جو ہے وہ ہیروئن یا انہوں نے جو چرس یا اس طرح کی جو منشیات ہیں دیگر وہ انہوں نے کہاں سے سمگل کر لی؟ 10 چوکیاں کراس کر کے لوگوں کو وہاں پہ جانا پڑتا ہے. کوئی نہیں لے کے جانے دیتا، اس لیے نہیں لے کے جانے دیتا کہ آپ کسی پولیس اہلکار کو باغ میں یا فارورڈ کوٹا میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کو انڈیا بھیجنے کے لیے لے جا رہا ہوں. لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ اپنے استعمال کے لیے لے کے لوکل استعمال کی اجازت ہے. جب استعمال کی اجازت ہی نہیں تو یہ کہاں سے؟ اگر اچھا جی مان لیا جو انہوں نے سامنے رکھا ہوا ہے، اگر یہ اتنا کاروبار کر رہے ہیں تو پہلی دفعہ نہیں کیا ہوگا، اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہوں گے. اگر پہلے یہ کام کرتے رہے ہوں گے تو ان کی تو جہاز چلنے چاہیے تھے بھائی. وہ ان لوگوں کے گھروں میں تو ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتن ہیں، اس گھر کی حالت اگر آپ دیکھیں آپ پریشان ہو جائیں گے. اس کے بیوی بچوں کے کپڑے دیکھیں آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار ان کے حالت کیا ہے. اس کا ایک بچہ جو ہے گوادر میں یا کہیں پشاور میں یا کہیں چوکیدار کی نوکری کر رہے، تو اگر وہ اتنا بڑا سمگلر تھا تو بیٹا اس کا گھر میں کیوں نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ نوکری کر رہا تھا؟ اچھا جنرل صاحب کہتے ہیں جی اتنے گھنٹے فائرنگ ہوئی. یار وہاں کے بچے سے پوچھ لے، میں آپ کو الفن کا تو کوئی فائرنگ نہیں ہوئی. چھوٹی سی انڈین آرمی کی طرف سے فائرنگ کی آواز آئی اور اب وہ 2-3 دن سے مسلسل رات کو وہاں فائر شیئر کرتے ہیں. اس آڑ میں مجھے نہیں پتا انہوں نے کتنی گولیاں بیچی ہوں گی، کتنا اسلحہ بیچا ہوگا، کتنے ڈرون تباہ کر کے اس کے پیسے کھائے ہوں گے، اور کتنے اور خرچے انہوں نے جو ہے وہ ڈالے ہوں گے. اور وہ انڈین گورنمنٹ سے جو ہے وہ لیں گے اور پھر وہ تمغے سے جائیں گی کہ جی ہم نے بہت بڑے دہشت گرد مارے یا جانوروں کے ساتھ جانے والے بندے اپنے مار دی. اس طرح کے واقعات نیلم میں ہوئے ہیں، اس طرح کے واقعات لیپا میں ہوئے ہیں. اب اس کا جواب لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر وہ مارتے ہیں تو ہمارے لوگ کیوں نہیں مارتے؟ تو ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ کشمیری ہیں پار، وہ لوگ جب ہجرت کر کے یہاں آتے ہیں، بے شمار مہاجرین ہیں جو یہاں پر موجود ہیں. اگر پاکستانی فوج مار رہی ہوتی نا تو پھر اتنے سارے مہاجر ایل او سی کراس کر کے ادھر نہ پہنچتے. وہ جب انڈین فوج ان کو مارتی ہے تو وہ بھاگ کے وہاں سے کسی طرح پاکستان کا آزاد کشمیر میں آتے ہیں، تو یہ نہیں مارتے. ایک دوسری بات آپ نے دیکھا پاکستانی فوج نے بی ایس ایف کے بندے کو بھی زندہ پکڑا، چونکہ یہ لوگ کسی کی جان نہیں لینا چاہتے. کیا پتا وہ بے گناہ ہو، کیا پتا کس مجبوری سے وہ کراس کر رہا ہو. اب یار انہوں نے تو ابھینندن کو واپس بھیج دیا، یار اس کو نہیں مار سکتے تھے؟ ان کے ہاتھ کوئی ہمارا پائلٹ لگا ہوا ہوتا تو پوری دنیا میں جشن منا رہے ہوتے. پاکستانی فوج نے پکڑا، چائے پلائی، کھانا کھلایا، عزت سے رکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم آفیسر ڈیوٹی کر رہے تھے، دوران ڈیوٹی ہو گیا، اور اعلیٰ ترین روایت جو ہے انہوں نے جو ہے قائم کی. اب جو اس وقت خوف ہے، آپ سوچتے ہوں کہ خوف کیا ہے؟ جرنیل آتے رہتے ہیں، جرنیل جاتے رہتے ہیں، ریٹائر ہونا ہوتا ہے انسان نے، دنیا سے بھی جانا ہوتا ہے. کچھ لوگ سمبل بن جاتے ہیں. یہ جو اس وقت کا آپ کا آرمی چیف ہے، اس سے یہ خوفزدہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حافظ قرآن ہے. حافظ قرآن ہے. آپ کسی عام آدمی پہ جو ٹرسٹ کرتے ہیں، عام آرمی چیف کے اگر ٹرسٹ کرتے تھے کہ وہ 24 گھنٹے میں کوئی جنگ جیتے گا،
تو یہاں پہ آپ ٹرسٹ کریں گے کہ 5 گھنٹے میں جیتے گا، 6 گھنٹے میں جیتے گا. کیوں؟ ہم مسلمان ہیں. اگر کوئی ہندو ہے تو اس ہندو کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو ان کے بھگوان کے زیادہ قریب ہوگا، وہ بھی سمجھتے ہیں نا، ان کا بھی ایک مذہب ہے، جو ان کے بھگوان کے قریب ہوگا بھگوان اس پہ مہربان ہوگا، تو جو اللہ کے قریب ہوگا اللہ اس پہ مہربان ہوگا. تو جس بندے نے سینے میں قرآن رکھا ہے، اچھا صرف حافظ نہیں ہے، ایک ہوتا ہے آپ نے قرآن حفظ کر لیا بس ٹھیک ہے، عربی پڑھ لی سمجھ نہیں آپ کو، یہ ایک لفظ کا ترجمہ کرنے والا بندہ ہے. اسی وجہ سے تو ان کے اندر گھبراہٹ ہے. اور یہ خود کہتے ہیں، آرمی چیف نے خود کہا، خطاب میں کہا مظفر آباد میں، بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کشمیر کے لیے ہم 10 جنگیں لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک دوسری بات انہوں نے کی کہ اللہ کی مدد سے کبھی پریشان نہ ہونا. اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ میں اپنے گروہ کو حاوی رکھوں گا، میں اپنے گروہ کے ساتھ ہوں، دوسرے گروہ کے ساتھ نہیں ہوں. اس بات سے وہ خوفزدہ ہیں. اور سر قومی سلامتی کا اجلاس ہوا آج، جس طرح بھارت نے کل کچھ معاہدے ہیں ان کو ختم کرنے کی دھمکی دی، پھر اس کے بعد جو مقیم ہے پاکستانی اس وقت بھارت کے اندر لیگل طور پہ وہ وہاں مقیم ہے، ان کو بھارت چھوڑنے کا کہا گیا. اس کے بعد آج قومی سلامتی کے اجلاس میں جو ہے نا بھارت کو ایک کرارا جواب دیا گیا. فضائی حدود میں جو ہے وہ بھارتی طیارے وہاں پر پرواز نہیں کر سکتے، واگا بارڈر کو بند کیا گیا اور کچھ معاہدے. اس کا بہادر کو کتنا نقصان ہوگا؟ اس کے جو شارٹ روٹ استعمال کرتے تھے اس کے تیارے پاکستان کی جو زمین ہے یہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے واقعہ کے ذریعے جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھی ان کی وہ بند ہو جائے گی. اب وہ بند ہو نقصان کس کو ہوگا؟ بھارت کو. پاکستان کو اتنا کوئی پاکستان کے لیے مشکلات نہیں ہے. اس لیے پاکستان کے مشکلات نہیں ہیں کہ پاکستان نے 25 کروڑ لوگوں کے لیے روٹی مہیا کرنی ہے نا، تو جس نے 1 ارب 25 کروڑ کے لیے مہیا کرنی ہے اس کو لگ پتہ جائے گا کہ اس کی معیشت کدھر جاتی ہے. امریکن پریزیڈنٹ بھی آئے تھے نا، امریکن پریزیڈنٹ نے ٹرمپ نے آتے ہی ایک دم کچھ ایسے فیصلے لیے، اگلے دنوں میں معیشت دیکھا ان کی کدھر پہنچی. تو یہ جو نریندر مودی، وہ بھئی اس طرح کی چیزوں سے آپ الیکشن جیت سکتے ہیں، آپ مقبوضہ کشمیر کی گورنمنٹ کو ختم کر سکتے ہیں، آپ وہاں کے اوپر ماحول کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی تقریروں سے نہ تو آپ پاکستان کو فتح کر سکتے ہیں اور نہ لوگوں کو روٹی مہیا کر سکتے ہیں، چونکہ اس کے اثرات بہرحال ہندوستان کی معیشت پر ہوں گے. اگر یہ صورتحال 6 مہینے جاری رہتی ہے تو آپ دیکھ لینا انہیں روپیہ کدھر جائے گا. ہاں سر، بھارت اس وقت دھمکی دے رہا ہے، یہ آخری سوال آپ سے میرا ہوگا، بھارت اس وقت دھمکی دے رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی تو دھمکی دے رہے ہیں نا، اس نے پریکٹیکل بھی کر کے دیکھا تھا ماضی میں، دیکھا نہیں ہے یہ بالا کوٹ والا وقت دیکھ لیا تھا، پیل اڑ گرا کے وہ درختوں پہ گر گئے تھے، گرا کے وہ بھاگے تھے. کہ دوسری مرتبہ ابھی نندن فضائیہ کا بھی انہوں نے دیکھ لیا تو کیا کر لیا، دھمکی. ابھی تو دھمکی دے رہا ہے جو پریکٹیکلی اس نے کرنے کی کوشش کی، اس کے جواب میں اس کو کیا ہوا. اگر اس طرح کو کوئی وہ دوبارہ ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بحیثیت کشمیری یا آزاد کشمیر کے باسی ہیں، ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہوگا، ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ پاک فوج کے لیے دعا کریں، بھائی اس سے زیادہ کچھ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں، باقی وہ لڑ لیں گے. حافظ صاحب کہتے ہیں نا کہ اللہ اپنے گروہ کے ساتھ ہے اور ہم اللہ کا گروہ ہیں، تو بس آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم فوجی تھوڑے کہ ہم لڑیں گے. ہم نے فوج کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے جو لوگ ہیں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، بھارتی پروپیگنڈے کے اندر ہم نے نہیں آنا، بس دس از انف. اچھا ایک چیز اور ہے، مختصر وقت میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بھارت کے کچھ ایسے بیانات بھی آئے کہ ہم آزاد کشمیر پہ حملہ کریں گے، وہاں کے لوگ جو ہیں ایسے گروہ ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے، وہ وہاں پر حکومت کے خلاف، آرمی کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں. اب وہ سب لوگ یکجان ہو کر بھارت کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہماری کشمیر ہے، اس ریاست کی سالمیت ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دیگر مسئلے مسائل ہیں. اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہی دوبارہ کو سمیں گے کہ کشمیر کے اس آزاد کشمیر کے جتنے آپ کے جنرل بنے، جتنے کور کمانڈر بنے، جتنے وائس چیف آف سٹاف تک گئے، اتنے تو کبھی سندھ کے بھی نہیں بنے، اتنے تو بلوچستان کے بھی نہیں بنے، اتنے تو PK کے بھی نہیں بنے. خدا کا
میں آزاد کشمیر کے اندر 99 نہیں 102%، بلکہ اور یار اس کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے لوگ نہیں کھڑے تو آزاد کشمیر کی کدھر سے کھڑے ہوں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. کوئی کھڑا نہیں اس کے ساتھ، اور نہ کو کھڑا ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے جو جلوس ہیں، پروٹیسٹ ہیں، مظاہرے ہیں، یہ ہمارے لوکل ایشوز ہیں. اب بلدیہ کے خلاف کوئی بندہ مظاہرہ کرے تو ہندوستان اس کو بھی اٹھاتا ہے، کہتے ہیں جی یہ فوج کے خلاف، اور تو ویڈیو دکھائی جاتی ہے. تو یہ دیکھیں پروپیگنڈا اور چیز ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز اور چیز. گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں، زمینی حقائق یہ ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام، آپ کے حیدرآباد دکن کے عوام، تامل ناڈو کے لوگ، کئی اور صوبوں کے لوگ 1 گھنٹہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے.